बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्लु व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। हज़रात, आम तौर पे जब ये बात की जाती है कि मुसलमानों को किन किन चीज़ों पे ईमान रखना चाहिए, तो आम तौर पे ये समझा जाता है कि ईमान लाने की चीज़ें सबसे पहले अल्लाह पे ईमान, फिर फरिश्तों पे ईमान, फिर किताबों पे ईमान, किताबों के बाद फिर नबियों पे ईमान, और नबियों के बाद क़यामत के दिन के ऊपर ईमान। आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये ईमान की 5 चीज़ें हैं, और ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये ईमान की 5 चीज़ें सिर्फ़ 5 नहीं हैं, ये ईमान की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वरना इसके अलावा ईमान की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मोमिन का ईमान होना चाहिए। मिसाल के तौर पे तकदीर के ऊपर ईमान, मिसाल के तौर पे रूह के ऊपर ईमान, बरज़खी ज़िंदगी के ऊपर ईमान, कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवालो जवाबात जो हैं उनके ऊपर ईमान, जिन्नात के ऊपर ईमान, और अर्श इलाही के ऊपर ईमान। ये बहुत सी ईमान की चीज़ें हैं। इसलिए मोमिन को जब भी कभी को बात कहे उसको यही कहनी चाहिए, या अल्लाह तूने जिस जिस चीज़ का ज़िक्र किया है, या अल्लाह मैं सब के ऊपर ईमान रखता हूँ। या अल्लाह मेरा कोई चीज़ नज़र आए ना आए, अकल में आए ना आए, या अल्लाह इसकी कोई हैसियत नहीं। जब तूने कह दिया कि एक जन्नत है तो जन्नत है, जब तूने कह दिया कि जहन्नम है तो जहन्नम है। या अल्लाह जब तूने कह दिया कि जन्नत के अंदर ये चीज़ें हैं, जहन्नम के अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे मालिक तू जो कहता है एक एक चीज़ सही है। दूसरी बात, आम तौर पे एक गलत फहमी बहुत बड़ी है जो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दूर की है। वो क्या की है कि आम तौर पे हम ये कह देते हैं, और ऐसा बंदा भी कहता है जो सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं करता, किसी चीज़ के ऊपर। देखें, आप में कई दोस्त हैं वो गुस्सा ना करें, बल्कि मैं कहता हूँ वो गुस्सा करें। गुस्सा करेंगे तो कई दफ़ा मसला समझ में आता है।
सारी ज़िंदगी बचपन से पैदा हुए, कब्र के अंदर चले गए, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी। सारी ज़िंदगी नमाज चख के नहीं देखी, बूढ़े हो गए, कुरान नहीं पढ़ के देखा। लेकिन और इसी तरीके से जो दिल में आया जवानी जैसे गुजार दी, लेकिन क्या कहा है, मैं अल्लाह को मानता हूँ। दो चीज़ों का तज़किरा अक्सर लोग करते हैं कि भाई मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं मानता हूँ क़यामत को। मुझे नहीं पता, आप समझते हो मुझे पता है क़यामत के दिन उठ के अल्लाह के सामने जाना है, लेकिन शरीयत की किसी चीज़ पे अमल नहीं करते। अल्लाह क्या कहते हैं, ये बात बड़े समझने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर यही बात की है, क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। ए मोमिनो, देखो लफ्ज़ ज़रा सुनना, ए ईमान वालो ईमान लेके आओ। ये क्या मकसद है, ईमान वालो ईमान लाओ। बंदा सोचता है ये बात क्या है, पहले ही वो ईमान वाले हैं। नहीं, मतलब ये है कि जो लोग जिन्होंने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, वो अल्लाह की बात माने भी, अल्लाह ताला के हुक्म जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आए कि ये देखो मैं अल्लाह की बात मानता हूँ, ये देखो मैं पूरा तोलता हूँ इसलिए कि मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये देखो मैंने दाढ़ी रखी है, क्यों, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये देखो मैं बेहयाई के काम नहीं करता, मुझे मेरे अल्लाह ने कहा है। ये देखो एक बेपर्द औरत ने पर्दा शुरू कर दिया, क्यों, मेरे अल्लाह ने मुझे कहा है। शरीयत ये कहती है कि अल्लाह के ऊपर ईमान का मकसद होता है अल्लाह की बात मानना। सिर्फ ये नहीं मैं अल्लाह को मानता हूँ, ले मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। और कई लोग तो कई दफ़ा ये कह देते हैं, ओए अल्लाह को तो सारे ही मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। बस यही बात समझने वाली है कि अल्लाह को मानने का मतलब क्या है। अल्लाह को मानने का मतलब ये है जो कुछ अल्लाह कहता है अपनी ताकत के मुताबिक उसके ऊपर अमल करो। अगर अमल नहीं करना तो याद रखना ये अल्लाह के ऊपर ईमान में झूठी बातें हैं सारी। ये बात समझ लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिरा मसीरत यौमिन व लैला लैसा माहा मुहर्रम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत अल्लाह को मानती है, सुने ध्यान से, अगर कोई औरत अल्लाह को मानती है और क़यामत के दिन को मानती है तो क्या फरमाया, फिर याद रखे ये कभी भी ज़िंदगी के अंदर सफ़र ना करे, अकल्ली कभी सफ़र ना करे बग़ैर महरम के, बेशक वो सफ़र एक दिन का सफ़र क्यों ना हो। अरब लोग कहते थे एक दिन का सफ़र यानी हमारे हिसाब से तकरीबन 33 मील बनता है। 33 मील का सफ़र भी कोई औरत बग़ैर महरम के नहीं कर सकती। फिर एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बरीदन, और 3 मील का सफ़र भी कोई औरत बग़ैर महरम के नहीं कर सकती। 3 मील। और साथ शर्त क्या लाई, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर ये औरत अल्लाह को मानती है ना, अगर क़यामत को मानती है तो सफ़र ना करे, 3 मील का भी सफ़र कलिया ना करे। और इसका सादा मतलब क्या है कि अगर अल्लाह को नहीं मारती, जाए मरे, जो मर्जिया करे, दफ़ा हो जाए। आप हिसाब लगाएं, चूँकि आजकल हाजी लोग जा रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह उनका जाना कबूल करे और शरीयत के मुताबिक हज करने की तौफीक दे। और जो नहीं जा सके अल्लाह उनको भी अपने घर में ले बुलाए, और जो गए हैं अल्लाह उनको बार बार बुलाए और कबूल करे।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے. آپ نے ایک عورت کو کہا, آپ نے فرمایا تو حج پہ نہیں گئی؟ نہ, تو حج پہ نہیں جانا. سارے مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام بھی تیاریاں کر رہے تھے. کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے پاس نہ 2 اونٹ ہیں بس, ایک کے ذریعے ہم سارا سامان لاتے ہیں, پانی دیگر چیزیں وغیرہ کام کرتے ہیں, اور ایک کے اوپر میرا خامند وہ آپ کے ساتھ حج پہ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تم؟ کہنے لگی سواری کوئی نہیں. تو میں پھر کہنے لگی اللہ کے رسول اس طرح کرتی ہوں, میں بھی چلی جاتی ہوں, سواری کوئی نہیں, کار والوں کے لیے وہ اونٹ کام آئے گا, تو میں بھی چلی جاتی ہوں بس کسی طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلی جائے گی؟ دیکھو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول سارے مدینہ کے لوگ جا رہے ہیں, مدینہ کے نیک لوگ, پاک لوگ, اصحابی, اے اللہ کے رسول وہ جا رہے ہیں, میں ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں. آپ نے اس کے بندے کو بلایا, فرمایا جس عورت کا کوئی محرم نہیں, اور سنو لوگو, محمد الرسول اللہ کا صحابی بھی کیوں نہ ہو, اگر یاد رکھیں وہ کسی کا محرم نہیں تو عورت اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. آپ نے اس کے بندے کو بلایا اور آپ نے اس کو فرمایا تو کدھر جا رہا ہے؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. فرمایا چل, میں جہاد پہ جا رہا ہوں. فرمایا چل اپنی عورت کے ساتھ, جہاد کو چھوڑ دے, اپنی عورت کے ساتھ اس کا محرم بن کے جا کے جاؤ, حج کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو چھڑا کے کہا اس کے ساتھ, یعنی اتنی عورت کی عزت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ عورت جو ہے یہ کلی سفر نہیں کر سکتی. کیسی بھی عورت ہو, کتنی بھی نیک ہو جائے, نبی علیہ السلام کو دیکھنے والی اپنی آنکھوں سے صحابیہ عورت بھی ہو جائے, اور کتنی بڈھی ہو جائے, 1000 سال کی ہو جائے, 1,00,000 سال کی ہو جائے, اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں تو وہ یاد رکھیں وہ سفر نہیں کر سکتی, اللہ کے گھر بیت اللہ بھی نہیں جا سکتی. شرط کیا ہے؟ تؤمن باللہ ورسولہ والیوم الآخر. اگر قیامت کو مانتی ہے اور کیا اللہ کو مانتی ہے تو یہ اگر اس کا محرم نہیں, اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ حج جا سکتی ہے لیکن محرم کوئی نہیں, اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پھر بھی جاتا ہے, میں محلے داروں کے ساتھ چلی جاتی ہوں, میں اپنے فلانے کے ساتھ چلی جاتی ہوں, تو یاد رکھ لے پھر وہی بات ہے پھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤمن باللہ والیوم الآخر. پھر نہ اللہ کے اوپر ایمان ہے نہ قیامت کے اوپر ایمان ہے, اور یہ کیا لینے جا رہی ہے؟ اللہ کی بات تو مانتی نہیں, اللہ کے گھر کیا لینے جا رہی ہے یہ عورت؟ سادہ سی بات ہے, یہ بات سن لے, بات مشکل ہے ذرا. کیا ایک جو عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے نا, یقین مانو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور میں نہیں مانتی اللہ نو, میں نہیں مانتی قیامت نو, میں اپنی مرضی کرنی. اس لیے یہ ضروری ہے, ایمان کے اندر شامل ہے کہ عورت جو ہے نا یہ سفر نہ کرے بغیر محرم کے. اور دوسری بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ مؤمنۃ ان تحد علی میت فوق 3. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے تو اگر اس کی بیوی ہے نا, یہ 4 مہینے 10 دن, قرآن مجید بھی کہتا ہے 4 مہینے 10 دن یہ سوگ کرے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی سکی ماں, اس کی سکی بہنیں, اس کی خالائیں,
اس کی نانی دادی، یہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتے. لیکن اگر 3 دن سے زیادہ کرتی ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بات تو نہیں نہ مانی اس نے، اللہ کی بات نہیں مانی اس نے. اور قیامت کے اوپر کیا یقین رکھتی ہے وہ؟ اگر یقین رکھتی اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی بات مانے. اور سوگ کیا ہوتا ہے؟ سادہ سی بات ہے. ہمارے ہاں تو اگر کسی عورت کا کوئی خامد فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کو بوری پہنا دیتے ہیں، چل نہیں پچھلے اندر، چل نیرے کمرے دے وچ. اللہ سادہ سی بات ہے کہ یہ عورت رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، 1 سرما نہیں لگائے گی، 2 رنگین کپڑے سرما نہیں پہنے گی، اور کسی قسم کا میک اپ نہیں کرے گی. باقی تو پابندیاں پہلے ہی ہیں کہ غیروں کے سامنے اس نے سامنے نہیں ہونا، یہ تو اللہ کا پہلے ہی حکم ہے. یہ شادی پہ جا سکتی ہے، یہ مرنے پہ جا سکتی ہے، بیمار ہو گئی ہے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. گھر میں کوئی سودا لانے والا نہیں، یہ سودا لا سکتی ہے. لیکن کیا اصل بات یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس نے یہ 3 کام نہیں کرنے: سرما، میک اپ اور کپڑے رنگین، یہ نہیں اس نے پہننے. باقی سارے اس کے اوپر کچھ نہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالی جو اجازت دی ہے وہ اجازت ہے. اگر نہیں کرتی تو یاد رکھیں اللہ کے اوپر ایمان ختم ہو جائے گا، رسول قیامت کے اوپر ایمان ختم ہو جائے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات کہی، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کیا کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمسایہ اس کا تنگ ہے اس کا ہمسایہ اس سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں کہا تھا. آپ کو کہا گیا اللہ کے رسول ہے بڑی نیک عورت ہے، ہمسایاں نو ذرا کنا کھچ کے رکھے، اس چنگا ٹیٹ کر کے تنگ کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ جہنم کے اندر جائے گی. غور کر لیں، ہمسایوں کا خیال رکھنا، کوئی چیز کھائی ہے نہیں، کوئی سالن دینا، کوئی برتن، کوئی چیز برتنے کی دینا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا یاد رکھیں، خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا تو سمجھے اے ہمیں جھوٹی موٹی اللہ نو ماندا ہے، جھوٹی موٹی قیامت نو ماندا ہے. چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدخل الحمام الا بمیزر. فرمایا جو مسلمان مرد یہ کسی جگہ جائے نہانے کے لیے، جس طرح آج کل گرمیاں ہیں تو سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں کئی جگہ، کئی نہروں پہ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان وہاں جاتا ہے، یہ سننے ہیں دھیان سے، اور اس نے یہ ناف جسے ہم تنی کیسے ہیں، یہ تنی سے لے کے نیچے گھوڑیوں کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے تک یہ سارا اس کا جو نا یہ کپڑا اس نے پہنا ہونا چاہیے. یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا. یہ حصہ ننگا نہیں کر سکتا کوئی بندہ، کسی بندے کو بھی نہیں دکھا سکتا. ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنے سکے والد کو نہیں دکھا سکتا، اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتا، بھائیوں کو نہیں دکھا سکتا. یہ حرام ہے. اگر یہ حصہ ننگا ہے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا پرواہ نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے نہیں کرتا. لا یؤمنو، فرمایا محمد الرسول اللہ نے لا یؤمن باللہ والیوم الآخر
اس کا اللہ کے اوپر ایمان ختم ہو گیا ہے اور قیامت کے اوپر ایمان بھی اس کا ختم ہو گیا ہے۔ آج کل دیکھا آپ نے منڈے، نوجوان منڈے نکراں پا کے گوڈے ننگے، اور ان کو سمجھاؤ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے ایک بات آ گئی ہے کہ جو پہلوانی جو کرتے ہیں، اب پہلوان تو کچھے پہنتے ہیں، سارے پٹ ننگے، رب کی قسم یہ حرام ہے، یہ لباس حرام ہے۔ پہلوانی جائز ہے، لیکن یہ لباس جس سے پٹ ننگے ہوں، آگے پیچھے ننگا نظر آتا ہو، یہ سارے کا سارا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ باڈی بلڈر جو اپنے وجود کو دکھاتے ہیں، اپنے پٹ ان کے مسل دکھاتے ہیں، یہ تنی سے لے کے گوڈے تک کا کپڑا جو ہے نا یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو باڈی بلڈنگ کا کام یہ بھی حرام طریقے سے ہو رہا ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدخل حلیلتہ الحمام۔ فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں اپنی عورتوں کو کہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اپنی بیویوں کو کہتے ہیں جی عورتوں کا سوئمنگ پول بنا ہوا ہے ادھر، صرف عورتیں جاتی ہیں۔ یہ سننے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر کسی جگہ بھی یہ جو سوئمنگ پول ہو یا کوئی اور چھپڑ ہو، باہر جا کے اگر نہاتی ہے، سارے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں کپڑے، لیکن اگر گھر سے باہر جا کے ان سوئمنگ پولوں میں نہاتی ہے جا کے، میرے سونے نبی نے فرمایا اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ بے شک کپڑے پہنے ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں لاہور میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل، ان کے ساتھ ہی ان کے سوئمنگ پول بنے ہوئے، اور مسلمانوں کی لڑکیاں جاتی ہیں اور وہاں وہ کچے پہن کے نہاتی ہیں۔ مسلمانوں کی بچیاں کچے نکرے پہن کے وہاں نہاتی ہیں، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں۔ اور اسلام آباد میں خاص کر کے، اسلام آباد میں وہاں تو خاص کر کے امیر اور 20 گریڈ 21 گریڈ 22 گریڈ کے افسروں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، ان کی بیویاں ان کے بچے جاتے ہیں، ایسے آ کے کچھے پائے نے مسلمانہ دے بچے بچیاں نے کچھے پا کے آ کے نہا رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں۔ سچ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ محمد رسول ایمان تو ہوتا ہے اللہ کی بات ماننا، ایک بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا، ایمان کس چیز کا نام رہ گیا۔ اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یلبس حریرا ولا ذہبا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو مرد اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ یاد رکھے ساری زندگی وہ سونا نہیں پہن سکتا، ساری زندگی وہ ریشم نہیں پہن سکتا، لیکن اگر پہنتا ہے جان بوجھ کے، جی منگنی کی انگوٹھی ہے، یا کئی اندر اے نانکیاں مامیاں پائی سو انگوٹھی، رب کی قسم اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایمان ختم ہو جاتا۔ لوگوں سنو، بچوں کو سمجھاؤ، اور سمجھاؤ بچوں کو، اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی جگہ جاتا ہے، وہاں یہ خود شراب نہیں پیتا، دوسرے وہ شراب پیتے ہیں،
یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جی میں تو نہیں پیندا، میں نہیں پیندا۔ سنو ذرا، آپ نے فرمایا یہ نہیں پیتا، صرف ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور بڑے لوگ آئے نے، وزیر نے، امیراں دا ویاہ ہے، دوجے شراب پیندے سن پہ، میں نہیں پیتی، بس میں آرام نے چپ کر کے دھیان کر کے ایسے بیٹھا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا اٹھ جائے، اوے اٹھ جائے، اگر بیٹھا رہے گا اللہ کے اوپر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان ضائع ہو جائے۔ اس کا کیا کام ہے بیٹھنا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب، میں نے آپ کو چند سال ہو گئے ہیں یہ بات کہی تھی۔ میرا ایک دوست ہے، دور قریب سے ہیلو ہے، اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا حافظ صاحب، اسلام آباد میں کلے ایک شہر میں اتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب پی جاتی ہے، اگر ساری کٹھی کر لیں، یہ میں نے نہیں کہتا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا حافظ صاحب، سارے اسلام آباد کے ہوٹلوں کی شراب جو پی جاتی ہے اگر کٹھی کر لی جائے، کہنے لگا رب کی قسم، چھچھر والی نہر جو ہے نا یہ چل سکتی ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، یہ پینے والوں کا حال ہے۔ تو پینے والوں کی سزا الگ ہے، یہ سزا اس کی ہے، کس کی؟ جو بیٹھ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کئی لوگ بتاتے ہیں نا، میں گیا تھا، بڑے امیروں کی شادی تھی، وہ شراب پی رہے تھے، میں دھیان پرا کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، یہاں سے اٹھ جائے، باہر نکل جائے، ان کے ساتھ یہ نہ ہو اے اللہ تبارک و تعالی غضب میں آ جائے، اللہ زمین کو حکم دے دے کہ جس جگہ شراب پی جا رہی ہے زمین پھٹ جائے اور یہ زمین کے اندر داخل ہو جائے اور تم بھی ان کے ساتھ فنا نہ ہو جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث کے صحیح حدیث، یہ نہ ہو جائے اللہ آسمان کو حکم دے جس جگہ شراب پی جا رہی ہے جاؤ پتھروں کی بارش ہو جائے اور اس بارش میں کہیں تم بھی کیما نہ ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو اللہ یہ کہہ دے، یہ جو شراب پینے والے ہیں نا، جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں شرابی اور دوسرے، سنو سنو، یہ جب صبح اٹھیں گے تو کچھ بندوں کو، عورتوں کو خنزیر بنا دینا اور کئیوں کو سور بنا دینا، اور کہیں تم بھی ان کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جاؤ، تم وہاں نہ بیٹھو، اگر بیٹھو گے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جب بھی کوئی بات کہے، اچھی بات کہے، خیر والی بات کہے، کسی کو مشورہ دے خیر والا، کسی کے ساتھ کو بات کرے خیر والی کہے، اچھائی والی کرے، ایسی بات نہ کرے جو لڑائی والی ہو، جھگڑے والی ہو، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے مروانے والی بات ہو، غلط بات نہ کرے، فضول بات نہ کرے، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے مقصد باتیں نہ کرے۔ آپ نے فرمایا مومن جب بھی بات کرے، مومن ایسی بات کرے خیر ہو، خیر والی بات کرے، اور اگر نئی بات اس نے کرنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جائے، بری بات کہنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں کہ ان میں کی کراں، آپ نے فرمایا چپ کر جائے۔ لیکن اگر کسی بندے کی عادت ہے ہر وقت چبلاں مار دیا رہنا، جھوٹ بک دیا رہنا، جھوٹیاں گلاں سناندے رہنا، بے حیائی دیاں گلاں سناندے رہنا، ایویں لوکاں نوں راضی کرن واسطے
اپنا نامہ اعمال خراب کرنا، گندا کرنا۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات کرے اچھی کرے یا چپ رہے، ورنہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے اوپر ایمان اور قیامت کے اوپر ایمان خراب ہو جائے گا۔ یاد رکھ، کوئی یہ نہ سمجھے میں اللہ کو مانتا ہوں، جی مانتا ہوں، اللہ کو کیا مانا اگر اللہ کی بات نہیں مانی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات کہی، من فرمایا جو بھی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو مسلمان کہتا ہے نا میں اللہ کو مانتا ہوں، جو کہتا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد ہے فلا یاخذن الا مثلا بمثل، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ سود کا کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کرے۔ اور لوگوں، اور سود کا لینا دینا، لکھنا لکھانا، پڑھنا، گواہی دینا، میرے نبی نے کہا ہے سب کا گناہ برابر ہے، اور سود کے 70 گناہ ہیں، 70۔ اور اگلی بات سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی سکی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں اللہ جانے وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس سے منع کیا کہ سود جو ہے نا یہ نہ کھائے، ورنہ کیا ہے، ورنہ لفظ سن لے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ کو مانتا ہے کسی قسم کے سود کے قریب نہ جائے، ورنہ اللہ کو ماننا جھوٹ بولتا ہے، جی میں اللہ نو ماننا، اللہ نو ماننا، اللہ نو ماننا، سب جھوٹ بولتا ہے، سب جھوٹ بولتا ہے، سود کا کام چھوڑتا ہی نہیں۔ نقد اور قیمت ہے، ادھار اور قیمت ہے۔ سود کے اوپر پیسے لے لے کے فیکٹری نوی فیکٹری لا لی، ایویں جھوٹو جھوٹ بتا لیا 100۔ یاد رکھیں سود کھانے والا جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا اپنے پاؤں کے اوپر۔ قرآن مجید کہتا ہے کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ایک پاگلوں کی طرح کھڑا ہوگا، دڑام ادھر ڈگ پائے گا، پھر کھڑا ہوگا دڑام ادھر گر جائے، پھر کھڑا ہوگا پیچھے گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا آگے، کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کو ابھی جواب دینا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کے بعد جہنم کے اندر سزا شروع ہو جائے۔ اور لوگوں یہ سارے کام جو میں نے بتائے ہیں رب کی قسم اس لیے میں نے کہے اے آؤ اللہ کی بات مان لیں، اے آؤ نبی کی بات مان لیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔